दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से हों, आपकी हर वो जायज़ ख्वाहिश पूरी हो जिसकी आपको चाहत है, और आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और सेहतियाब रहें। दोस्तों, कब्रिस्तानों में जिन्नात की मौजूदगी की बड़ी वजह कब्रिस्तान के खौफनाक अंधेरे और हौलनाक वीराने हैं, और काले जादू के आलिमों का अपने अमलियात के लिए कब्रिस्तान, कब्रों और मुर्दों का बेतरग इस्तेमाल है। दोस्तों, अक्सर व बेशतर जिन्नात कब्रिस्तानों में लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं, और अगर कभी इंसान गलती से या किसी मजबूरी की वजह से रात के खौफनाक अंधेरे में कब्रिस्तान चला जाए तो फिर जिन्नात इस पर हावी होने की भरपूर कोशिश करते हैं, और फिर रूह को लरसा देने वाले खौफनाक वाक़यात पेश आ जाते हैं। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला खौफनाक वाक़या हमें सलीम ने पेशावर से भेजा है। सलीम, ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला ये हॉरर वाक़या हमें भेजने के लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। चलिए दोस्तों, मज़ीद वक्त ना ज़ाया करते हुए सलीम का ये लर्ज़ा खेज़ वाक़या हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम शुएब भाई, मेरा नाम सलीम है, मैं पेशावर का रिहायशी हूँ। आज का जो ये वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या इस कदर खौफनाक है कि सुनाते हुए इस वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हुआ कुछ यूँ था कि मेरे एक अजीज़ दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया था। मैयत की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। डॉक्टर्स ने जल्द अज जल्द तदफीन का कहा था, लेकिन मसला ये था कि रिश्तेदारों को भी आना था। लिहाजा बड़ी मजबूरी में इशा की नमाज के बाद तदफीन का तय किया गया। इससे ज़्यादा देर नहीं की जा सकती थी। इशा तक जो रिश्तेदार शामिल हो सकते थे वो शामिल हो गए। इशा के बाद मैयत को तदफीन के लिए हज़र ख्वानी कब्रिस्तान लेकर जाना था, क्योंकि मेरे दोस्त के वालिद की ख्वाहिश थी कि इन्हें हज़र ख्वानी कब्रिस्तान में दफनाया जाए, क्योंकि इनके तमाम आबाओ अजदाद की तदफीन इसी कब्रिस्तान में हुई थी। लेकिन मसला ये था कि रात के औकात में इस कब्रिस्तान के पास से लोगों का गुजर तकरीबन ना के बराबर था, क्योंकि इस इलाके में डकैती और छीना झपटी भी बहुत ज़्यादा होती थी। खैर, इनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम लोग इन्हें इसी कब्रिस्तान में तदफीन के लिए ले गए। मुझ समेत हम में से कई लोगों ने किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए लाइसेंस वेपन अपने साथ रखे हुए थे। गर्मियों के दिन थे, इशा भी काफ़ी देर से हुआ करती थी। नमाज जनाजा से फारिग होने के बाद हम तकरीबन रात को 10:30 बजे कब्रिस्तान पहुंचे। हम बज़रिए बस इस कब्रिस्तान में पहुंचे थे। कब्रिस्तान में हू का आलम था। हर तरफ हौलनाक अंधेरा और वीराना था। मेरे दोस्त के वालिद साहब को कब्र भी कब्रिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच मिली थी। काफ़ी पैदल चलने के बाद हम इनकी कब्र तक पहुंचे थे। तदफीन से फारिग होते हमें तकरीबन 11:30 या 11:45 बज गए थे। सब लोग वापसी के लिए निकल गए थे। मेरा दोस्त अपने वालिद की कब्र पर खड़ा था। मैं भी इसके साथ वहीं रुका हुआ था। वैसे तो हमें तकरीबन 2 से 2.5 घंटे यहीं रुकना चाहिए था, लेकिन ये इलाका इतना ख़तरनाक था कि यहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग हमारी आंखों से ओझल हो गए। हम बस में
اور میرا دوست اس خوفناک اندھیرے میں قبرستان کے بیچوں بیچ بالکل اکیلے تھے۔ تا حد نکاح دور دور تک کوئی آدم ساتھ موجود نہیں تھا۔ ہر طرف ہولناک ویرانہ اور خوفناک اندھیرا تھا۔ سب لوگوں کو گئے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو گئے تو میں نے اپنے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب ہمیں چلنا چاہیے، سب انتظار کر رہے ہوں گے، کل صبح پھر دوبارہ ابو کے پاس آ جائیں گے۔ ہم دونوں بھی واپسی کے لیے چل پڑے۔ اب اس قبرستان میں صرف میں اور میرا دوست چل رہے تھے۔ دور دور تک کوئی آدم ذات نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاروں طرف وحشت اور ویرانے کا راج تھا۔ ابھی ہم دونوں تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ ہمیں ایک سائڈ سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آواز تو بچے کی تھی، لیکن اس آواز میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ ویسے تو میں کافی مضبوط دل کا مالک ہوں، لیکن اس آواز سے میرا بھی دل دہل گیا تھا اور ماحول بھی ایسا خوفناک تھا۔ اس ویران قبرستان میں بچے کے رونے کی آواز آنا تقریباً ناممکن تھا۔ میں نے اور میرے دوست نے پیچھے گھوم کر دیکھا۔ ہم اس طرف دیکھ رہے تھے جس طرف سے آواز آ رہی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ قبروں کے بیچوں بیچ اندھیرے میں 2 سفید آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں نے اپنی ٹارچ لائٹ نیچے کری کہ شاید کوئی جانور ہو اور میری ٹارچ لائٹ اس کی آنکھوں پر پڑ رہی ہو جس سے لائٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہو، لیکن نہیں، میری ٹارچ نیچے کرنے کے باوجود وہ ہیبتناک غیر مرئی سفید آنکھیں بدستور وہیں موجود تھیں۔ وہ ہمیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک عورت کی بہت بھیانک طریقے سے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک عجیب سی سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑا اور آگے کی طرف تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ میرا دوست تو پہلے ہی غم میں تھا اور اب ان پیرا نارمل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہ بھوکلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ ابھی تک ہم سیدھے روڈ پر نہیں آئے تھے، قبروں کے اوپر سے گزر کر آگے بڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ہم نے دیکھا ہم سے تھوڑی دور ایک برگد کا درخت تھا۔ اس کے برابر میں ایک کالے رنگ کی کوئی چیز نظر آئی۔ چوڑائی میں وہ چیز کافی زیادہ تھی۔ ہم نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کا قد برگد کے درخت سے بھی اوپر نکل رہا تھا۔ بہت خوفناک تھا وہ، سر جھکا کر ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، چہرے کی جگہ بس اندھیرا تھا۔ اس کا وجود گہرے کالے دھوئیں کا سا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پہلے آج تک کبھی جنات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ آج میں پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے اپنے اتنے قریب دیو کامت جن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لمحہ جب ہم حقیقت میں جن کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے، وہ لمحہ کتنا خوفناک، کتنا دل دہلا دینے والا ہوتا ہے، مجھے آج پتہ لگا تھا۔ یقین جانے اس وقت کا ڈر اور خوف وہی صحیح سمجھ سکتا ہے جس نے ان چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہو۔ میرے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے جسم سے جان ختم ہو گئی ہو۔ جس جگہ ہمیں جانا تھا وہ جن وہیں کھڑا تھا۔ میں خوف کی وجہ سے 2 قدم پیچھے ہٹا تو کسی چیز سے میرا پاؤں ٹکرایا اور میں لڑکھڑا کر گر گیا۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھال کر اٹھ کر دیکھا تو وہاں ایک کفن میں لپٹی میت تھی۔
میں نے شدید حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات میں اپنے دوست سے کہا، یہ میت کہاں سے آ گئی؟ ہم تو یہیں سے آئے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس میت کا کفن بہت زیادہ میلا ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی سال پرانا ہو، اور اس قدر گندے سڑے ہوئے ماंس کی بدبو آنے لگی تھی کہ جیسے کئی سو چوہے مرے پڑے ہوں۔ ہم دونوں نے خود کو سنبھالا اور دوسری طرف سے بھاگنا شروع کر دیا، تھوڑا گھوم کر ہی صحیح، لیکن کم از کم اس قبرستان سے تو باہر نکلیں۔ خوف کی وجہ سے ہماری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ہمارا سانس بہت زیادہ پھول گیا تھا اور جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ ہم دونوں اتنے زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے اور اتنے زیادہ بھوکلا گئے تھے کہ ہمیں کوئی آیت یاد ہی نہیں آ رہی تھی، بس ہم دونوں یہی کہتے بھاگ رہے تھے کہ یا اللہ مدد، اللہ اکبر، یا اللہ مدد، اللہ اکبر۔ ہم بس قبروں کے اوپر سے کودتے ہوئے آگے کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ یقیناً ہمارے اللہ اکبر اور یا اللہ مدد کہنے کی وجہ سے ان مخلوقات کو وہیں پیچھے ہی روک لیا گیا تھا۔ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی نہ ہماری ہمت تھی اور نہ چاہت۔ ہم جب تھوڑا آگے چلے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے سے کچھ ٹارچ کی لائٹ آ رہی ہے۔ ہم نے ان لائٹوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں سوچ رہا تھا بھلے یہ ڈاکو ہی کیوں نہ ہو، ہمیں لوٹ لیں، لیکن کم از کم ان غیر مرئی مخلوقات سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ ہم دونوں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ آج میں سوچتا ہوں نہ جانے ہم بھاگ کیسے رہے تھے، یقین جانے ہماری تو چلنے تک کی بھی ہمت نہیں تھی۔ جب وہ ٹارچ لائٹس تھوڑی قریب آئیں تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے ہی ساتھ کے لوگ ہیں، ہمارے ہی رشتہ دار تھے جو اتنی دیر ہونے کی وجہ سے ہمیں ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ پاک نے ہماری مدد فرمائی تھی۔ ہماری حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی، ان لوگوں کو دیکھ کر ہم دونوں ہی گر کر بے ہوش ہو گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہاسپٹل میں لیٹا ہوا تھا۔ میرا جسم بری طرح دکھ رہا تھا اور بخار میں تپ رہا تھا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں اٹھنے لگا تو میرے رشتہ دار میرے پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے لٹا دیا۔ میں نے اپنے دوست کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ بھی ٹھیک ہے، برابر والے بیڈ پر ہی لیٹا ہے، اس کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ میں نے سب کو ہم دونوں کے ساتھ بیتا سارا واقعہ بتایا۔ سارے رشتہ دار بھی ہماری باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہماری جان بچ گئی۔ ڈاکٹری علاج کے بعد ہم نے روحانی علاج بھی کروایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں اب ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ان تمام واقعات کو کافی سال گزر گئے، لیکن وہ سارے واقعات آج تک جب بھی کبھی یاد آتے تو میری روح تک لرز جاتی ہے، اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی دوبارہ میرا جنات سے سامنا نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ایسے ہی خوفناک واقعات پسند ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہمارے سارے نئے اور سچے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو ہمارا واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے اور آپ کو کیسے واقعات سننا پسند ہیں، اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی ریلیٹو، دوست یا جاننے والے کے ساتھ ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو اسے ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس یا
اس واٹس اپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا یہ واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔